अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी जो है खैर आफियत के साथ होगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं जल्दी जो सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, क्योंकि पहला पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने उसको दो पार्ट में तब्दील कर दिया है। इस पार्ट में मैं ताइफ की आपको वो जगह दिखाऊंगा, वो बागीचे में, वो मुकाम पे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था, जहाँ उनकी मुलाकात अब्बास से हुई थी। उसके अलावा जो ताइफ के इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में, और वो मकाम जहाँ पे वो हदीस और कुरान पे काम किया करते थे, उस जगह को ले जाकर आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं वो जगह दिखाऊंगा जहाँ भी फ़िलहाल उनकी ख़ब्र मुबारक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो मकाम है जहाँ भी मैंने आपको रास्ते में ये दिखाते हुए आया कि कौन से वो रास्ते थे जहाँ हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ों के पहाड़ तोड़े गए, जब वो पूरी तरह से ज़ख्मी हो गए और पूरी तरह से थक गए, तो इन रास्तों से होते हुए वो इस अंगूर के बागीचे की तरफ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होने के बाद ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो है इसी बाग के रास्ते में रहा है, और इसी बाग पर आकर आगे जो है वहाँ मस्जिद है, मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ आराम फरमाया। तो ये बाग जो उतबा और शुएबा का बाग था, तो उतबा और शुएबा के बाग में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो उतबा ने अपने जो ग़ुलाम को, जिनका नाम अद्दास था, अद्दास को कहा कि उनको जाकर अंगूर का गुच्छा देकर आ जाओ। तो अद्दास ने तशरी में अंगूर लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर को नौश फरमाया। तो अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि ये तो मक्का के लोग नहीं कहते, आपने ये कहाँ से सीखा? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास से पूछा कि तुम कहाँ के हो? तो उन्होंने बताया कि मैं इराक़ के एक शहर ननवा से हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, मेरे भाई यूनुस की जगह से? तो उन्होंने कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं, क्योंकि उनका तो इंतकाल में काफ़ी साल हो चुका है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यूनुस मेरे भाइयों के कोई भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। तो फिर बाद में अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने ईमान कबूल किया, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से चले गए थे, लेकिन ताइफ में अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले मुसलमान हो चुके थे। ये बात तो मैं आपको शेयर कराता हूँ, ये बात की शेयर है। ये देखिए अंजीर है, अंजीर ज़ैत, जिसको ज़ैत कहते हैं, कुरान में है, और तीन कहते हैं, सॉरी इसको तीन कहते हैं, जिसको कुरान में वो तीन व ज़ैतून। तो ये अभी कच्चा है, हम किसी और फॉर्म में देखते हैं। ये वो अनार है, देखिए अनार का भी जिक्र कुरान में है, ये अनार है। और ये अमरूद का बाग है, तो माशाल्लाह छोटा सा खूबसूरत बाग है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह पे जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अद्दास से मुलाकात की थी। तो ये पूरे बागीचों का झुंड है, यहाँ एक बागीचे नहीं है, कई बागीचे और अलग अलग लोगों की मलकियत है। ये सारे बागीचे जो है अलग अलग लोगों की मलकियत है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बाग में बैठे थे वो शुएबा की मलकियत थी। और दूसरा मैंने नाम, जैसे मैं अभी आपको एक बाग पे लेकर गया था, तो ये जो है सारा ग्रुप है बागों का, एक पूरा बागीचों का जो है ना झुंड बना हुआ है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बाग पे गए थे, जिस बाग पे उन्होंने आराम किया था, वो उतबा और शुएबा का बाग था। और उतबा और शुएबा का बाग था, और इन्हीं गलियों से हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए थे। ये देखिए, ये ब्लैकबेरीज है जो पूरी तरह से पक गई है, आप इसको खा भी सकते हैं, और ये पूरा पेड़ है ब्लैकबेरी का। तो इस बागीचे में अंगूर, अनार, अमरूद, ब्लैकबेरी, हर किस्म की जो है ना आपको फ्रूट्स मिलेंगे, और बाहर भी आप उससे खरीद सकते हैं। तो ये वो बाग था, ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं, जो मस्जिद, ये वो बाग था जो उतबा और शुएबा का था। और अद्दास जो थे उनके ग़ुलाम थे, जो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरी तरह से ज़ख्मी होके ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ इन्हीं गलियों से होते हुए, ये याद रखिए कि ये गलियाँ गवाह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़े, सिर्फ कदम ही नहीं पड़े, बल्कि उनके मुक़द्दस खून की बूंदें इस ज़मीन पे गिरी है। तो जब आप इस जगह पर आए तो इस चीज़ का हमेशा एहतराम करें कि हम उस ज़मीन पे हैं जहाँ पे हमारे दीन के खातिर, हम उम्मतियों के खातिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। यहाँ तक कि एक बार आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ये जो
آپ کا جو دن تھا احد کا اس سے سخت دن بھی کوئی تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کا دن مارکہ احد سے بھی زیادہ سخت تھا. کہتے ہیں کہ اسی بات سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انگور توڑ کر کھلایا گیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے اور یہاں پر مزرعة عداس. عداس ہے نا. هذا مزرعة من هناك صور لي من هناك من هناك يطلع فوق وصور لي. اوكے شکریہ. مزرعة عداس. ادھر جو هذا مقبرة فيه؟ لا هذا مزرعة عنبور أكل رسول هنا. اوه ما شاء الله ما شاء الله. هذا توت عداس. Okay. توتة. معلوم توتة؟ I know. توتة الرمان Yeah. رمان انگور انار. There's a pomegranate. حق عداس رمان. Yeah. في عداس؟ هذا لا مزرعة. هذا في هذا من هنا موجود ايوه مكان هنا. آ جاؤ. یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا وہاں آگے میں بیٹھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے تھوڑا آگے میں وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ انگور کھائے تھے. اور یہ جو ان کے پاس انار اور وہ ہوتا ہے جو بولتے ہیں بلیک بیری وہ اسی پیڑ کا ہے. ٹھیک ہے اسی باغیچے کا ہے. تو یہیں پہ کہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر انگور کھایا تھا نا. اس طرف میں دیکھیے وہ پورا انگور کا باغ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس جگہ پر ان کو عداس نے انگور پیش کیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان پیش کیا تھا. تو کتنا اچھا یہ تجارت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بدلے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دولت دے دی اور جس کی وجہ سے قیامت تک جو ہے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو کہ غلام تھے صرف محمد کی صحبت میں آنے سے صرف ایک انگور پیش کرنے سے اللہ کے رسول نے ان کو انعام میں وہ چیز دی کہ تا قیامت جو ہے لوگ ان کا نام عزت کے ساتھ لیں گے. آئیے میں آپ کو اللہم اغفر لی ابواب رحمتی. تو یہ مسجد عداس ہے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا پہلے کہ بیٹھنے کی جو جگہ ہے یہ مسجد کے اس طرف پیچھے میں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث کو عداس نے انگور پیش کیا تھا. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں مسجد ایک مقام تعمیراتی مقام بنا دیا گیا ہے کہ اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے کے لیے اس جگہ پہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے جس کو مسجد عداس کے نام سے منسوب کیا گیا ہے. تو اس مسجد میں ایسے عورتوں کو الگ سے پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے لیکن آپ اس طرف میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ کرسیاں رکھی ہیں. تو نارملی جو ہے مرد حضرات آگے کی طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور عورتیں پیچھے کی طرف نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. ایک رائے یہ ہے کہ اگر عورتیں ہیں تو وہ بہتر ہے کہ وضو وغیرہ کر کے آئیں کیونکہ یہاں کا ٹوائلٹ اتنا اعلیٰ معیار کا نہیں ہے تو اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے وضو وغیرہ سب کر آئیں اور یہاں پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مسجد جو ہے المدون ہے یہ مسجد اور یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ کی جو طائف میں اسلام آنے کے بعد جو ہے یہ مسجد جو ہے سب سے پہلی بنائی گئی مسجد تھی جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنائی گئی. کچھ کہتے ہیں کہ اسے حضرت علی نے بنایا اور کچھ کہتے ہیں کہ اسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. بہرکیف یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد اور سب سے پرانی مسجد ہے اور ٹھیک اس کے سامنے جو ہے وہ باغ ہے انگوروں کا جو باغ ہے. تو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کے بارے میں کبھی تفصیلی ویڈیو بناؤں گا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھے زاد بھائی تھے اور خالد بن ولید کے خالہ زاد بھائی تھے. خالد بن ولید وہی ہے جن کا جنگ احد میں بہت بڑا رول رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جس کے بارے میں جب جنگ احد پر اسٹوری کروں گا تو آپ کو ضرور بتاؤں گا. آپ کو ان کا سمندر بھی کہا جاتا تھا اور آپ کی گنتی ابتدائی قرآن کے اسکالرس میں ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1666 حدیثوں کو یاد کر کے رکھا تھا. ابھی یہ دیکھیے اس مقام پر جو ہے مسجد بنا دی گئی ہے جہاں پہ ان کا قیام گاہ تھا. یہ اسی طرز کی پرانی مسجدیں ہیں جہاں پہ پہلے نمازیں ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے یہ نئی مسجد بنا دی گئی جو ان کے قبرگاہ کے پاس ہے جہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا. آپ کی امی کا نام الفضل تھا اور آپ میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں اور میمونہ رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہے اور ان کی خبر نہ جنت البقیع میں ہے نہ جنت المولا میں ہے. یہ بالکل الگ مقام پر اور اس کی ان کی بہت ایک الگ ہسٹری ہے جو میں کبھی کسی اور ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا.
اور آپ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. جب وہ وضو کرنے جاتے تو آپ ان کے پیچھے پانی لے کر کھڑے ہوتے تھے. جب وہ سفر پہ جاتے تو آپ ان کے ساتھ رہتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی تھی اور آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ پہ ڈالا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا. تو ابھی اس کے بعد میں آپ کو نئی مسجد ان کی خبرگاہ کی طرف لے کر چلتا ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ جو ہے آپ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے. آپ جو ہے یونت مدینہ اور طائف میں جو ہے وہ دینی علوم پڑھایا کرتے تھے. اور آپ کی خبر کے ہی ساتھ جو ہے حسن اور حسین کے جو سوتیلے بھائی تھے امام محمد بن علی بن ابی طالب ان کی بھی خبر ہے. اور یہیں ایسٹ میں اور ایک قبرستان ہے جہاں پر 11 شہید جو ہیں جنگ حنین کے 11 شہید ہیں جن کو اللہ کے رسول نے تدفین کا عمل دیا تھا, جو حنین کی جنگ میں شہید ہو کر وہاں وفات پائے تھے. تو ان کے قریب میں ہی ہیں. تو یہ ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک, ان کی رہائش گاہ, ان کی آخری منزل. نبی کے محبوب میں سے ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے گلے لگایا اور فرمایا اللہ اسے حکمت اور کتاب کی صحیح تفسیر سکھا. اور اسلام میں ان کی جو ان کو کہا جاتا ہے علم کا سمندر, اور بڑے بڑے صحابہ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ جب کسی مشورے کی ضرورت پڑتی تھی, حالانکہ ان سے عمر میں بہت چھوٹے تھے لیکن ان سے مشورہ کیا کرتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ طائف کے بارے میں کچھ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مکہ کی خوشحالی کی دعا مانگی اور اللہ نے طائف کو اس کا ذریعہ بنایا. یہ اس بورڈ میں لکھا ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نئی مسجد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی اس خوبصورت شہر میں موت اور تدفین کی پیشن گوئی کی تھی. تو ان کے نام سے مسجد نسل عباس جو 592 عیسوی میں بنی. تو آپ کی دعا کے مطابق, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق ان کی خبر بھی یہی ہے, اسی خوبصورت شہر میں, طائف کے شہر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے تھے. اور ہجرت کے وقت جو ہے آپ کی عمر صرف 3 سال تھی, اور جب حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 13 سال تھی. اور آپ کو ان کا سمندر بھی کہتے ہیں. آپ کی گنتی ابتدائی قرآن کے اسکالرس میں ہوتی ہے, اور آپ کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور یہاں پہ لائبریری ہے جس سے لوگ آج بھی جو ہے اس علم کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سبوں کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ہی تکلیف دہ سفر, یعنی طائف کا سفر بہت زیادہ تکلیف دہ, جس کو اللہ کے رسول نے بہت مارکہ احد سے بھی زیادہ تکلیف دہ والا بتایا. جب وہ واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت صرف ایک انسان نے ایمان قبول کیا تھا, وہ عداس رضی اللہ عنہ. صرف ایک مسلمان. اتنی تکلیفیں, 10 دن کا قیام, اور صرف ایک مسلمان. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مکے کی طرف سفر کر رہے تھے تو رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, تو 9 جنوں کا ایک گروپ تھا جو یہودی تھا, کسی اور ملک سے آیا تھا. جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو انہوں نے ایمان قبول کیا. اور یہ 9 جنوں کا جو واقعہ ہے یہ آگے جا کر مسجد جن سے جڑتا ہے. جب میں آپ کو مسجد جن کے بارے میں کوئی ویڈیو بناؤں گا تو انشاءاللہ میں ان جنوں کا واقعہ جو ضرور بتاؤں گا کہ وہ مسجد جن سے ان کا کیا تعلق تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ آگے کے کیا معاملات بنے. تو یہ میں آگے کی ویڈیو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. لیکن آخر ایک تکلیف دہ سفر کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جو ہے مکے کا رخ طے کیا, اور اس کے بعد کے جو آگے کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی, اور اگر واقعی میں آپ کو میری یہ کوشش پسند آئی ہے تو پلیز ضرور سے سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں. اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر ایک زیارت کے مقام پہ لے جا کر آپ کو جو ساری تفصیلات ہیں آپ کو فراہم کروں. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے. السلام علیکم.